काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को हम मिलकर आजकल पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये रीडिंग का है पार्ट नंबर 16 और यहाँ पर हम खुतबे का 11वां हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। ये पहला खुतबा चल रहा है जिसके कुल 15 हिस्से हैं। हम 11वें हिस्से तक पहुंच गए और इस नशिस्त में हम शरह और तफसीर भी पढ़ेंगे इस हिस्से की और इसके नुकात भी पढ़ेंगे। आइए आगाज़ करते हैं बाकायदा। और ये भी मैं बता दूं कि सफ़ा नंबर 166 से हम आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तर्जुमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्वर्टेड कॉमा कि उसके बाद परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे घर में साकिन कर दिया जहाँ की ज़िंदगी खुशगवार और मामून व महफूज थी, और फिर उन्हें इब्लीस और उसकी अदावत से भी बाखबर कर दिया। लेकिन दुश्मन ने उनके जन्नत के क़याम और नेक बंदों की रफ़ाकत से जल कर उन्हें धोखा दे दिया और उन्होंने भी अपने यकीन मुहकम को शक और अज़्म मुस्तहकम को कमज़ोरी के हाथों फ़रोख्त कर दिया और इस तरह मुसरत के बदले खौफ को ले लिया और इब्लीस के कहने में आकर निदामत का सामान फराहम कर लिया। फिर परवरदिगार ने उनके लिए तौबा का सामान फराहम कर दिया और अपने कलमात रहमत की तलकीन कर दी और उनसे जन्नत में वापसी का वादा करके उन्हें आजमाइश की दुनिया में उतार दिया जहां नस्लों का सिलसिला कायम होने वाला था। ये मुकम्मल हो गया तर्जुमा 11वें हिस्से का। और अब हम पेज 167 पे शरह और तफसीर पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है इसमें सबसे पहले हेडिंग है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इबरत अंगेज़ दास्तान। लिखा है गुज़िश्ता बहसों में फ़रिश्तों और इब्लीस के इम्तहान के बारे में गुफ्तगू थी। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इम्तहान और उस आजमाइश के नतीजे के बारे में बहस है। कुरान की आयात से बखूबी मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रहने के लिए खल्क़ किए गए थे। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में है इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़े खलीफ़तन, कि मैं ज़मीन में अपना नुमाइंदा करार देने वाला हूँ। नीज़ कुरान की दूसरी आयात से समझ में आता है कि ज़मीन से मुराद जन्नत के अलावा कोई और जगह थी। अलबत्ता इससे गर्ज नहीं कि जन्नत के कुछ भी माने मुराद लिए जाएं, क्योंकि सूरह बकरा में खुदावंद आलम आयत नंबर 36 में इरशाद फरमा रहा है इन्वर्टेड कॉमा के हमने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान से कहा कि ज़मीन पर उतर जाओ, अगरचे तुम यहाँ एक दूसरे के दुश्मन रहोगे, ज़मीन को तुम्हारे लिए एक मुअय्यन मुद्दत तक जाए सुकूनत करार दिया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। बहरहाल ये बात ज़रूरी थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कुछ अरसा इलाही आजमाइश में मुब्तला रहें और अम्र नहीं, अतात, तकलीफ़ व नाफरमानी, पशेमानी, तौबा जैसे मफाहीम से बाखबर हो जाएं और अमली मैदान में अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचान लें। इसी वजह से खुदा ने उन्हें जन्नत में भेजा और बेहतरीन नेमतों से इस्तिफ़ादा उनके लिए मुबाह करार दिया। बस एक दरख्त के नज़दीक जाने से मना किया, लेकिन शैतान के वसवसे और उसके धोखे व फरेब ने आखिरकार असर दिखाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तर्क ऊला सरजद हुआ और ममनू दरख्त से खाने के नतीजे में जन्नती लिबास से महरूम हो गए। पेज 168 पर हम आ गए और उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। यही चीज़ सबब हुई कि वो ख्वाब गफलत से जाग जाएं और खुदा की तरफ तब तौबा के दरवाजे से पलट जाएं। खुदा का लुत्फ़ उनके शामिल हाल हुआ और तौबा करने का तरीक़ा उन्हें सिखाया। फिर उनकी तौबा कबूल हुई और दोबारा जन्नत की तरफ पलटाने का वादा किया गया, लेकिन उनके इस इक़दाम का असर ये हुआ कि उन्हें नेमतों से भरपूर जन्नत से अलग करके आजमाइशों, जहमतों और मुशक्क़तों से भरी दुनिया में भेज दिया गया। ये वो खुलासा है कि जो मौला अलैहिस्सलाम के कलाम से समझ में आता है। और फिर दोबारा खुतबे के मतन पर हम गौर करते हैं। पहले मरहले में मौला फरमा रहे हैं कि
انورٹڈ کاما کہ پھر خدائے سبحان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے گھر میں رہائش دی جہاں ان کی زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ آرام دہ جگہ تھی. اب یہاں پر جو ورڈ ہے کہ پہلے عربی بھی ساتھ پڑھتے ہیں کہ سما اسکنا سبحانہ آدما دارن ارآدا. اچھا اب یہاں پہ جو ارغد غدا، اب یہاں پہ لکھا ہے حوالے میں سمجھایا گیا ہے کہ ارغد جو ہے وہ رے غیندال کے مادے سے سواد ہے، یہ پتہ نہیں سمد ہے کیا ہے کے وزن پر ہے. اصل میں اس کے معنی اچھی زندگی اور وسیع زندگی ہے اور نعمت زیادہ ہونا انسانوں کے لیے یا حیوانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے مفردات و مقاییس اللغت. یہ ہم نے حوالہ پڑھا. پھر ساتھ ہی لکھا ہے اسی جو مولا کا کلام ہے اس کا ساتھی ترجمہ بھی لکھا ہے کہ پھر خدا نے ہم نے یہ پڑھ لیا ہے جی بالکل. اچھا اس کے بعد اگلا ہے وآمنا فیہا محلتہ کہ اور اس جگہ کو امن و امان کی جگہ قرار دیا. پھر آگے لکھا ہے کہ زندگی کے دو بنیادی عناصر یعنی نعمتوں کی فراوانی اور امن و سکون وہاں جمع تھے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ترجمہ انورٹڈ کاما، ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں بس جاؤ اور اس کی پاکیزہ نعمتوں سے جب اور جہاں سے بھی چاہو استفادہ کرو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب لکھا ہے مولا کے کلام کا حصہ کہ اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس اور اس کی دشمنی سے آگاہ کر دیا گیا. پھر لکھا ہے کہ اور اس طرح اللہ نے انہیں راہ سعادت اور چاہے شقاوت دونوں سے آشنا کر دیا اور ان پر اپنی حجت تمام کر دی تھی. اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں اشارہ ہے. اور یہاں پہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، پس یہ تم دونوں کو جنت سے نکالوا نہ دے، پھر تم زحمت و مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ یہ بھی اتمام حجت تھا کہ دوسرے درختوں سے استفادے کا راستہ کھلا رکھا، لیکن اس راستے کے اس نئے مسافر کو شیطان کے مکر و فریب سے خوب آگاہی نہیں تھی اور بالآخر اس کے دھوکے میں آ گیا، جس کی جانب مولا علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں ہم پڑھتے ہیں ترجمہ کہ دشمن نے انہیں دھوکہ دیا کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیشہ رہنے والی جگہ اور فرشتوں کی ہم نشینی کی وجہ سے حسد کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے اصولی طور پر شیطان کا کام یہی ہوتا ہے کہ خود نیک لوگوں کے برابر ہونے کی اور سعادت مندوں کے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں سے بھی خدا کی نعمتیں چھن جائیں اور ان کی زندگی تاریک ہو جائے. پھر امام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دھوکہ کھانے کی اصل وجہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ فباء الیقین بے شک کے ہی کہ آدم علیہ السلام نے اپنے یقین کو شک کے بدلے فروخت کیا. اور پھر آگے لکھا ہے والعزیمۃ بے وہنہ، اور ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھایا گیا حاشیے میں کہ شک اور وہنہ کی ضمیر کے مرجع کے بارے میں دو احتمال ہیں. نہج البلاغہ کی شرح کرنے والے نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پلٹایا ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے یقین کو شک میں اور پکے ارادے کو سستی میں تبدیل کیا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں ضمیریں ابلیس کی طرف پلٹ جائیں کیونکہ شک اور سستی کو ابلیس نے پیدا کیا تھا. یعنی در حقیقت یہاں سبب کی طرف اشارہ ہے، مفعول کی طرف اشارہ نہیں، لیکن بہرحال پہلا احتمال زیادہ صحیح لگتا ہے. یہ ہم نے حاشیے میں سوالے سے پڑھ لیا جی. پھر اب ہم آگے آ گئے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا والعزیمت اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور انہوں نے اپنے دو مضبوط ارادوں کے جو شیطان کے وسوسوں اور فریب کے مقابلے کے لیے استعمال کر سکتے تھے سستی کے بدلے فروخت کر دیا. یہ ہم اگر میں نے پہلے پڑھ لیا تھا تو ہم نے یہ ریپیٹ کر لیا، مجھے یاد نہیں آ رہا. پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ کلام بھی قرآن کریم کی ایک اور آیت کی طرف اشارہ ہے جہاں خدا فرماتا ہے انورٹڈ کاما میں، یہاں آیت کا نمبر نہیں لکھا ہوا، سامعین ترجمہ میں پڑھتی ہوں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ شیطان سے دھوکہ نہ کھائیں، لیکن انہوں نے وعدے کو فراموش کر دیا اور ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر پکا ارادہ نہیں پایا. جناب اب ہم نے صفحہ پلٹا ہے تو ہمیں اس کا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 یہ ہمیں بالکل حوالہ بھی مل گیا.
تو آپ نوٹ کر لیجئے. اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 170 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے یہ بات درست ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی بہتری چاہتا ہے. اب یہاں پر جو کہ مولا کا کلام کا ایک اور حصہ لکھا ہے، بلکہ نہیں، مولا کے کلام کا حصہ نہیں ہے. یہاں پہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 یہاں پر ہے. یہ مجھے لگا کہ مولا کے کلام کا، لیکن یہاں اس کا حوالہ دیکھا تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 ہے. ترجمہ ہے کہ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب آگے لکھا ہے کہ لیکن آدم علیہ السلام کی ذمہ داری کیا تھی؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرنا چاہیے تھا کہ جو یقین کے سرچشمے کا حاصل ہیں، یا پھر شیطان کی باتوں پر جو سراسر شک اور وہم پر مشتمل ہیں؟ اس حقیقت کو بھلانا سبب ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس نقصان و خسارے کے معاملے کا شکار ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں پکے ارادے سے ہٹ کر سستی کا شکار ہوئے. اور یہ بات تمام فرزندان آدم علیہ السلام کے لیے درس عبرت ہے کہ ہر حادثے و واقعے میں صرف اور صرف یقینی بات پر اعتماد کریں اور مشکوک اور مبہم راستوں سے گریز کریں، اور احتیاط کو ہمیشہ ہاتھ سے جانے نہ دیں. کسی راستے پر ضروری مطالعہ و غور و خوض کے بغیر قدم نہ رکھیں، کیونکہ ہمیشہ شیطان اپنے فساد انگیز ارادوں کو خوبصورتی کے ساتھ زینت دیتا ہے اور اپنے جلا دینے والے جہنم کو سرسبز و شاداب باغ کی شکل میں دکھاتا ہے. ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری داستان میں تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے بہت سی عبرتیں اور سبق آموز نکات موجود ہیں. پھر امام علیہ السلام نے اس نقصان دہ معاملے کے نتیجے کی طرف اشارہ کیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ آدم علیہ السلام نے مسرت کے بدلے خوف کو لے لیا اور ابلیس کے کہنے میں آ کر ندامت کا سامان فراہم کر لیا. اب یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ہم نے پڑھ لیا. اب آگے اس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں. لکھا ہے اس کام کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی خوشی کو غم اور خوف و گھبراہٹ میں تبدیل کر دیا اور شیطان کا دھوکہ ان کے لیے پشیمانی کا باعث ہوا. لیکن وہ کون سے واقعات تھے جن کے سبب آدم علیہ السلام اپنے ترک اولیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور افسوس و پشیمانی سے اپنی انگلی چبانے لگے؟ اب یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اپنی انگلی چبانے لگے. پھر لکھا ہے کہ اس بات کو امام علیہ السلام نے اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے، جبکہ قرآن کریم نے اس کی تشریح مختلف صورتوں میں کی ہے. جب انہوں نے شیطان کے وسوسوں میں آ کر درخت ممنوعہ سے کھایا، تھوڑی مدت نہ گزری تھی کہ جنت کا لباس ان کے جسم سے الگ ہو گیا اور جسم کے جو حصے چھپانے چاہیے تھے وہ ظاہر ہو گئے. اس وجہ سے یہ لوگ فرشتوں کے سامنے شرمسار ہونے لگے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ ان کو جنت سے جلدی نکل جانے کا حکم دے دیا گیا. یہ ہے ان لوگوں کی سزا جو خدا کے حکم کو چھوڑ کر شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی شخصیت اور مقام کو پامال کرتے ہیں، اور ان کو جنت سے نکالا جاتا ہے. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اپنے ترک اولیٰ پر اصرار کرنے کی بجائے جلدی اس کی تلافی کرنے کی فکر کرتے ہیں. اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اچھا ہم آ گئے ہیں پیج 171 پہ کتاب کے. اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا اور اسی وجہ سے خدا کی رحمت اور لطف ان کے شامل حال ہوا، اور خدا نے اپنی رحمت کے کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور اس سے دوبارہ جنت میں واپس پلٹنے کا وعدہ کیا. اب یہاں پر لکھا ہے، پھر اب آ گیا ہے مولا کے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما میں، کہ پھر پروردگار نے ان کے لیے توبہ کا سامان فراہم کر دیا اور اپنے کلمات رحمت کی تلقین کر دی اور ان سے جنت میں واپسی کا وعدہ کیا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہ مولا کے کلام کا. پھر لکھا ہے کہ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی یہ توبہ جنت میں دوبارہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں بن سکی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جنت میں باقی رہنے کی کوئی دلیل و ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو کچھ وہاں پر سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا اور جو تجربہ وہاں حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکے تھے. اسی وجہ سے خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو امتحان گاہ یعنی کہ دنیا اور نسل بڑھانے کے لیے زمین پر بھیج دیا. اب مولا کا کلام آگے چلتا ہے کہ اور انہیں آزمائش کی دنیا میں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلسلہ قائم ہونے والا تھا. انورٹڈ کاما کلوز. اس کلام سے اچھی طرح یہ بات ثابت معلوم ہوتی ہے کہ دنیا امتحان کی اصل جگہ ہے اور جنت میں جو کچھ ہوا وہ سب دنیا میں آنے کے لیے تمہید و مشق تھی، اور اسی طرح تناسل و توالد کا دار و مدار بھی دنیا کے ساتھ ہے نہ کہ جنت کے ساتھ. تو یوں ہم نے ترجمہ و تفسیر مکمل کیا اور اب ہم پیج 172 پر آ گئے ہیں اور اسی حصے کے نکات پڑھنے جا رہے ہیں. نکات میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ ہے حضرت آدم کی جنت کون سی تھی.
اس حوالے سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت موعود میم واو عین واو دال اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں تھے جو خدا نے نیک و پاکیزہ لوگوں کے لیے معین فرمائی ہے، جبکہ کچھ اور افراد اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اسی دنیا کے سرسبز و شاداب باغات تھے، یعنی کہ وہ دنیا کی ایک جنت تھی، اور انہوں نے اپنی اس بات کو چند دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ قیامت کی جنت ایک ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، اس سے خارج ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ابلیس کے لیے ان تمام گناہوں کی آلودگیوں اور کفر و طغیان کے باوجود کس طرح ممکن ہوا کہ وہ اس پاک و پاکیزہ اور مقدس جگہ پر قدم رکھتے۔ پھر لکھا ہے اگر کہا جائے کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ دینے کے لیے جنت کے اندر ہرگز نہیں آیا تھا بلکہ باہر کھڑا ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ دے رہا تھا، تو یہ بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 اس سے آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے اس کے یعنی کہ اس آیت کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے نقل ہونے والی بہت سی روایات میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جنت اسی دنیا کے باغوں میں سے ایک سرسبز باغ تھا۔ ان روایات میں سوال کیا گیا تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ وہ جنت اسی دنیا کے حسین باغوں میں سے ایک سرسبز و شاداب باغ تھا جہاں سورج اور چاند کی روشنی پڑتی تھی۔ اگر وہ جنت خلد ہوتی تو ہرگز آدم علیہ السلام وہاں سے باہر نہیں آتے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 143 اور حدیث نمبر 12۔ اور اب آئیے ہم پیج 173 پہ آ گئے ہیں۔ کتاب کے لکھا ہے شیخ کلینی نے کتاب کافی میں ایک اور حدیث اسی مضمون سے مشابہ حسین بن میسر سے، نام ہے یہ ہے حسین بن میسر اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے کتاب کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 باب جنت الدنیا اور حدیث نمبر 2۔ پھر اس میں یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لکھی نہیں ہے، وہ جو تحریر ہے مضمون، لیکن آپ کو حوالہ دے دیا گیا ہے کہ اب اس کے آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس نظریے پر صرف ایک اشکال وارد ہو سکتا ہے، اور وہ نہج البلاغہ کی مذکورہ عبادت میں آنے والی تعبیر ہے، جہاں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفاستاً علیہ بدار المقام، کہ شیطان ان سے ہمیشہ رہنے والے گھر کی وجہ سے حسد کرتا تھا، اسی لیے انہیں دھوکہ دیا اور شبے میں مبتلا کر دیا۔ لیکن ممکن ہے اس تعبیر سے یہ مراد ہو کہ اگر آدم علیہ السلام اس ترک اولیٰ کے مرتکب نہ ہوئے ہوتے تو لمبی مدت تک اسی جنت میں رہتے اور پھر اس کے بعد اس سرزمین پر قدم رکھتے، لیکن یہ ترک اولیٰ باعث ہوا کہ وہ جلد ہی جنت سے نکل کر زمین کی طرف بھیج دیے گئے۔ اس تعبیر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابدی جنت سے محروم کر دے، کیونکہ اگر آدم علیہ السلام وہاں ہر اعتبار سے خدا کے فرما بردار ہوتے تو ہمیشہ رہنے والی جنت کی طرف لے جائے جاتے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، دوسرے نمبر پہ لکھی ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام گناہ کے مرتکب ہوئے؟ یہ سوالیہ نشان ہے اور ہم اس کا پڑھنے جا رہے ہیں تفصیل۔ لکھا ہے وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے لیے گناہ کا مرتکب ہونا خاص طور پر اس جیسے موارد میں جائز سمجھتے ہیں، ان کو اس بات کے کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام گناہ کے مرتکب ہوئے، لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کی خطا اور غلطی سے پاک اور محفوظ ہیں۔ خطائیں چاہے عقیدہ اور دین کی تبلیغ سے مربوط ہوں یا روزمرہ زندگی سے مربوط ہوں، نبوت سے پہلے سے مربوط ہوں یا نبوت کے بعد سے، بہر صورت انبیاء کرام خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ لہٰذا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام سے کسی طرح کا گناہ اور خطا سرزد نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ امامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ایسے شخص کو نبوت کے لیے مبعوث نہیں کرتا ہے جو نبوت سے پہلے کسی برے کام کو انجام دے، اور وہ برا کام چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ، جان بوجھ کر کرے یا غلطی سے۔ یہ نظریہ مذہب امامیہ سے مخصوص ہے، کیونکہ ہمارے علماء اہل سنت نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو ممنوع جانتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ
صغیرہ کا ارتکاب اگر نفرت کا سبب نہ بنے تو اسے جائز جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اضافہ کرتے ہیں کہ امامیہ یہی نظریہ اپنے 12 اماموں کے بارے میں بھی رکھتے ہیں اور ان کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام کی طرح مطلق عصمت کے قائل ہیں۔ حوالہ ہے یہاں پہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 10۔ یہ ہم نے تفصیلات جان لی۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس پیراگراف کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ لہٰذا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام سے کسی طرح گناہ اور خطا سرزد نہیں ہوا، بس خدا نے جو درخت سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا وہ نہیں حریمی نون ہے چھوٹیے اور نہیں تحریم تے ہے رے یہ میم چھوٹیے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کام پر حرمت صدقہ ہے، سواد دال قاف صدقہ ہے، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ پس خدا نے جو درخت سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا وہ نہیں تحریمی نہیں تھی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ کام صرف مکروہ جیسا عمل تھا، البتہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انبیاء کا مرتبہ بہت بلند ہے، خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام سے جو کہ مسجود ملائکہ تھے، ایسی شخصیت سے مکروہ کام کی انجام دہی کی بھی توقع نہیں رہتی، لہٰذا اگر ان سے اس طرح کا کوئی کام سرزد ہو جاتے تو خدا کی طرف سے مواخذہ بھی سخت ہوگا۔ اور چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اب یہاں پہ لکھا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کے اچھے کام مقرب بندوں کے لیے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 174 پہ لکھا ہے دوسری عبارت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک مطلق گناہ، دوسرا نسبی گناہ۔ مطلق گناہ وہ کام ہے کہ جو ہر صورت میں گناہ ہے، مثلا جھوٹ بولنا، چوری کرنا، شراب پینا وغیرہ، لیکن نسبی گناہ وہ کام ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے گناہ شمار نہیں ہوتا، شاید کچھ افراد کی نسبت وہی کام نیک کام شمار ہو، لیکن یہی مستحب یا مباح کام اگر خدا کے مقرب بندوں سے انجام پائے تو ان پر عصیان یعنی گناہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا نماز شب پڑھنا عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ قابل توصیف عمل ہے، مگر مقربین خدا کے لیے صرف نماز پنجگانہ پڑھنا اور کبھی کبھی نماز شب کا ترک ہو جانا قابل مذمت عمل ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کام نسبی گناہ شمار کیا جاتا ہے اور ترک اولا سے بھی یہی معنی مقصود ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ممنوعہ درخت سے جو نہیں، نون ہے چھوٹی اور یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، جو نہیں کی تھی وہ نہیں مولوی نہیں تھی بلکہ وہ نہیں ارشادی تھی۔ مثلا ڈاکٹر کی ہدایت کہ فلاں کھانا مت کھائیں وگرنہ آپ کی بیماری طول پکڑے گی، ظاہر ہے اگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مخالفت کریں تو یہ نہ تو ڈاکٹر کی توہین ہے اور نہ ہی ڈاکٹر کے حکم کی نافرمانی، بلکہ اس کا نتیجہ وہ درد اور سختی ہے جو مخالفت کی وجہ سے اٹھانا پڑے گی۔ قرآن کی کچھ آیات اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 ترجمہ انورٹڈ کاما، ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ابلیس آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، ہوشیار رہیں، مبادا آپ کو جنت سے باہر نکال دے، اگر ایسا ہو گیا تو آپ زحمت و مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کچھ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس ممنوع درخت سے ہرگز نہیں کھایا بلکہ اس درخت کے جیسے دوسرے درخت سے کھایا تھا، لہٰذا شیطان نے وسوسہ پیدا کرتے وقت کہا کہ خدا نے اس درخت سے آپ کو منع نہیں کیا، یعنی دوسرے درخت سے منع کیا ہے۔ اب یہاں پر پھر مولا کے الفاظ کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 کے بارے میں یہاں پہ آیا ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا نے اس درخت سے آپ کو منع نہیں کیا، بس اتنا ہے، اور انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے یعنی کہ دوسرے درخت سے منع کیا ہے۔ اس نقطے کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور بھلائی چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اس درخت سے کچھ کھا لیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ کیونکہ نہ آدم علیہ السلام نے اور نہ حوا علیہ السلام نے اب تک جھوٹی قسم سنی تھی، اس لیے اس کی جھوٹی قسم کے دھوکے میں آ گئے۔ البتہ اگر وہ غور و فکر سے کام لیتے تو شیطان کا جھوٹ سمجھ میں آ جاتا، کیونکہ اس سے پہلے خدا سے سن چکے تھے کہ شیطان ان کا دشمن ہے اور
دشمن کی قسموں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور دشمن کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ تیسرے نمبر پہ کہ وہ ممنوع درخت کیا تھا، اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے جس درخت سے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے سے منع کیا تھا وہ کسی عام درخت کی طرف اشارہ ہے یا مانوی اور وہ اخلاقی ایک چیز ہے۔ اگر مادی ہے یا مانوی ہے تو کس درخت اور کون سی اخلاقی صفت کی طرف اشارہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان بحث و گفتگو ہے۔ اگرچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس خطبے میں اس چیز کی طرف واضح اشارہ نہیں ہے، لیکن ابلیس کا آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینا اور ان کو وسوسہ کرنے کی داستان کی طرف آپ علیہ السلام سے اشارہ فرمایا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ بحث کی تکمیل کے لیے یہاں اس موضوع کے بارے میں مختصر بحث ہو۔ قرآن کریم میں 6 مقامات پر اس ممنوع درخت کی طرف اشارہ ہوا ہے، البتہ اس کی تشخیص کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئے، لیکن اسلامی روایات اور احادیث اور مفسرین کے کلام میں بہت سی بحثیں موجود ہیں۔ بعض نے اس کو گندم کے درخت کی بعض نے اس کو گندم کے درخت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ یہاں پر سورہ صافات کی آیت نمبر 146 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس میں ہم جا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ گندم کے درخت کا ذکر ہے۔ لکھا ہے اس کے بعد کہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ عربی زبان میں شجر کا لفظ موٹے درختوں کے لیے اور نیز سبزیات اور چھوٹے نہال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی میں کدو، لوکی کے نہال، نون ہے الف لام نہال کے لیے بھی شجر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض نے شجر سے مراد انگور کی بیل اور بعض دیگر نے انجیر اور دوسروں نے خرما اور بعض نے کافور سے تعبیر کیا ہے۔ معنوی اعتبار سے بعض نے اس سے آل محمد علیہ السلام کے علوم مراد لیا ہے، جبکہ بعض دیگر نے حسد مراد لیا ہے اور بعض مفسرین نے متعلق علم سے اس کی تفسیر کی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو حوالہ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60، الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 اور 53، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کے ذیل میں ہمیں رجوع کرنا ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے۔ اب آگے اگلے پیراگراف میں کہ ہم آگے پیج 176 پر کتاب کے، پھر لکھا ہے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نقل شدہ ایک حدیث میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام سے اس درخت سے متعلق روایات اور کلمات کے اختلافات کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں کیونکہ جنت کے درخت دنیا کے درختوں سے مختلف ہیں، وہاں پر کچھ درخت انواع اقسام کے پھلوں کے حامل ہیں۔ اس بات سے بڑھ کر جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو احترام و اکرام سے نوازا اور فرشتوں نے ان کے لیے سجدہ کیا اور انہیں جنت میں جگہ دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کیا خدا نے مجھ سے بہتر کوئی مخلوق خلق کی ہے؟ خدا نے محمد والے محمد علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش میں بھی اس مقام پر ہوتا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 خلاصے کے ساتھ ہے۔ پھر چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس نقطے کا ذکر یہاں ضروری ہے کہ موجودہ توریت میں شجر ممنوع سے مراد شجر علم و دانش ہے، یعنی اچھائی اور برائی کی پہچان، اور اسے ہمیشہ رہنے والی زندگی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو اس سے منع کیا تھا کہ مبادا وہ اس بات سے باخبر ہو جائیں اور وہ دونوں ہمیشہ رہنے والی زندگی حاصل کر کے خداؤں کی طرح بن جائیں۔ یہاں پر حوالہ ہے توریت سفر تکوین فصل 2 نمبر شمارہ 17۔ یہ تعبیر واضح علامتوں میں سے ہے کہ موجودہ توریت اصلی نہیں ہے بلکہ کم علم اور کم فہم افراد کے دماغ کا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ لوگ علم و دانش کو آدم علیہ السلام کے لیے عیب سمجھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو علم و دانش کے گناہ میں جنت سے راندہ درگاہ سمجھتے ہیں، گویا ان کی نظر میں جنت سمجھدار لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ البتہ کچھ اسلامی روایات اور احادیث میں شجر ممنوعہ کو علم و دانش کا درخت کہا گیا ہے۔ یہ روایات تحریف شدہ توریت سے لی گئی ہیں اور جعلی روایات ہیں۔ اب آئیے چوتھے نمبر پہ لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا
توبہ کے لیے سکھائے گئے کلمات۔ پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کون سی تھی، پھر پڑھا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام گناہ کے مرتکب ہوئے، تیسرے نمبر پہ پڑھا کہ وہ ممنوع درخت کیا تھا، اور چوتھے نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے لیے سکھائے گئے کلمات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا امام علیہ السلام کے مذکورہ کلام میں ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے رحمت کے کلمات کے لیے لیکن ان کلمات کی تشریح کے بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ قرآن کریم میں بھی اجمالی طور پر بیان ہوا ہے کہ جہاں صرف کلمات کے لینے کا ذکر ہے، البتہ یہ بھی طے ہے کہ یہ کلمات بہت اہم مطالب پر مشتمل تھے۔ چنانچہ بعض نے کہا ہے کہ ان کلمات سے مراد خدا کے سامنے گناہوں کا اقرار ہے، جو قرآن کریم کی سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ترجمہ انورٹڈ کاما کہ خدایا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بعض نے اسی گناہ کے اقرار اور بخشش طلب کرنے کو دوسری عبارت میں نقل کیا ہے، اور یہ جو عبارت ہے یہ اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 181، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے، اچھا یہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا۔ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین، اور یہ حوالہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 181۔ اسی مضمون کی کچھ روایات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ موجود ہیں، اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ پھر لکھا لیکن بہت سی احادیث میں ان کلمات سے مراد پنجتن پاک ہیں، جس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ و حسنین کریمین علیہ السلام ہے۔ چنانچہ کتاب خصال میں ابن عباس رضی اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے جو دریافت کیا تھا وہ کیا چیز تھی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن پاک علیہ السلام کے وسیلے سے خدا سے چاہا کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے، اور خدا نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب خصال تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہی معنی کچھ اختلاف کے ساتھ مشہور تفسیر الدر المنشور میں، جو کہ اہل سنت کی تفسیر بالروایت ہے، نقل ہوئی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے تفصیل الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے ذیل میں۔ ہم نے یہ بھی تفصیلات پڑھ لی، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 178 پر۔ اب یہاں لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر سے نقل ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام غلطی کا شکار ہوئے اور خدا کی درگاہ سے معافی مانگی اور عرض کیا کہ پروردگار میری توبہ قبول کر اور میرا عذر مان کہ میں اس غلطی کے برے اثرات سے مکمل طور پر آگاہ ہو گیا ہوں، خدا نے فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مشکلات و سختیوں اور خطرات حادثوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کے وسیلے سے مجھے پکارو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے خدا، ہاں مجھے یاد ہے۔ خدا نے فرمایا کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ و حسنین کریمین ہیں، لہٰذا مجھے ان کے ناموں کے وسیلے سے پکارو تاکہ میں تمہاری درخواست منظور کروں اور تمہیں تمہاری خواہش سے بڑھ کر دوں۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ مرحوم خوئی اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118۔ سامعین یہاں پر ہم نے یہ حوالہ پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ وہ کلمات در حقیقت مندرجہ ذیل ہیں، اور یہاں پر ان تمام روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ دیا ہے تفسیر الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59۔ اچھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ کے الفاظ تھے وہ عربی میں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو پڑھنے، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اللہم انکا تعالم سری و علانیتی فاقبل معاذرتی و تعلم حاجتی و آتینی سولی و
و تعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قبلی و یقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورزینی بما قسمت لی. اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا حوالہ تفسیر الدار المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59. اور اب ہم آخری پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے ان تمام روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن پاک علیہ السلام کے ناموں سے توسل کرنے کے ساتھ مذکورہ دعائیں بھی پڑھی ہوں. بعض افراد نے مذکورہ مطالب کو حضرت آدم علیہ السلام کے معنوی و اندرونی حالات سے تعبیر کیا ہے. البتہ حضرت آدم علیہ السلام کا ان کلمات کو حاصل کرنے سے پہلے ان سے بے خبر ہونا حضرت آدم علیہ السلام کا تمام اسما کے عالم ہونے سے منافات نہیں رکھتا. میم نون الف فے الف تے یہ منافات نہیں رکھتا، لیکن اپنی خود سازی اور غلطیوں کا ازالہ کرنا اور خدا کی طرف سے سیر و سلوک کرنا وغیرہ ایک الگ مرحلہ ہے. یوں سامعین ہم نے 11ویں حصے کو مکمل پڑھ لیا، اس کی شرح تفسیر بھی پڑھ لی اور اس کے نکات بھی جان لیے. اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم 12ویں حصے کو پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.